वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। बहुत ही ज़बरदस्त आज का हमारा टॉपिक है जिस पर डिस्कशन हो रही है, एक सोशल इशू है, तो बहुत बड़ा इशू है। नाज़रीन, जब हम शादी की बात करते हैं, निकाह की बात करते हैं, ये एक पाकीज़ा बंधन है। लेकिन इस वक्त जिस इशू पे हम बात करने जा रहे हैं, एक अलार्मिंग सिचुएशन, दुख की भी बात है, डिवोर्स, तलाक की जो बढ़ती हुई शरह है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं कि इतना पाकीज़ा रिश्ता, इतना पाकीज़ा बंधन, अल्लाह पाक का पसंदीदा रिश्ता मियाँ बीवी का, उसमें ये जो खलल, इस तलाक को हमने एक क्या मतलब लाइक फैशन जैसे हमने बना लिया हुआ है कि ज़रा सी बात हुई नहीं, उस पर हमने बैठ के डिस्कशन नहीं करनी, उस मसले को हल करने की कोशिश नहीं करनी, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि बस डिवोर्स। हम ऐसे बातों बातों में अपने ज़ुबान से ये जो अल्फाज हैं ये निकाल देते हैं, और यकीनन ये एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा ये नाखुशगवार काम है कि रूह कांप जाती है। लेकिन माशरे में देखें किस तरह से इसकी बढ़ती हुई शरह हमें दिखाई दे रही है। इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं बुनियादी? क्या हमारी जो तरबियत है, क्या हमारी जो काउंसलिंग है वो उस तरह से नहीं हो पा रही? देखिए, वालिदैन, एक बेटी या बेटा जिसकी भी हम बात करें, माँ बाप ने उसकी ऐसी तरबियत करनी है कि वो एक दूसरे के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग हो। अगर एक बच्ची ब्याह के दूसरे घर जा रही है तो उसने उस घर का माहौल अडॉप्ट करने में उसे वक्त लगेगा, और उस घर वालों को भी समझना चाहिए कि किसी की बेटी हमारे घर आई है तो उसे एडजस्ट होने में वक्त लग सकता है। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सपोर्ट करके रिश्ते को लेकर चले। इतना खूबसूरत रिश्ता, इतने खूबसूरत ये यकीनन रिश्ते हैं जिनकी वैल्यू इस वक्त हम बिल्कुल खो चुके हैं। खोखले टाइप ये रिश्ते हो चुके हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन जो देखने में मिली है, तो यकीनन इस पर ज़रूरी समझा कि हम बात करें कि क्या बेसिक जो इशू है वो कहाँ पे आ रहा है, और इसका यकीनन हल भी होगा और होना भी चाहिए। जब आप इस्लाम को देखते हैं, दीन इस्लाम ने आपको तमाम तर चीज़ें वाज़े कर दी, कुछ ऐसे वाज़े कवानीन जो हैं वो सामने रख दिए कि ना ही मर्द के साथ कोई ज़्यादती हो रही है, ना ही औरत के साथ हो रही है। लेकिन इस वक्त हम कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द तो रो नहीं सकता, मर्द के पास सारी अथॉरिटी है, सारी पावर है, और जिस तरह चाहे वो औरत के साथ जुल्म ज़्यादती कर सकता है। और वहीं पे औरत की जब बात करें, और स्पेशली इंडिपेंडेंट वुमेंस की जब हम बात करते हैं, सॉरी टू से ये बात मुझे करनी पड़ रही है कि हमारी कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो समझती हैं कि मैं 4 पैसे खुद कमा रही हूँ, तो अब मैंने ना अपने खावंद की बात सुननी है, ना अपने ससुराल वालों की बात सुननी है, बस जो कुछ हूँ मैं हूँ। तो ये दोनों तरफ से जो इश्यूज़ आ रहे हैं, इस पे बात करना, इसको हल करना। देखें, दोनों एक दूसरे के साथ जब तक कॉपरेट नहीं करेंगे, दीन इस्लाम की तालीमात को मद्देनज़र रखें। क्या हमारी जो मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ थी, क्या हम अगर दीन इस्लाम की तमाम तरह हिस्ट्री तालीमात उठा के देखें, क्या वो बिज़नेस नहीं करती थी? बिल्कुल करती थी। क्या वो एक अपने घर को लेकर नहीं चलती थी? बिज़नेस घर से बाहर, वो घर से बाहर तक था, लेकिन घर की अंदर की जो लाइफ है वो घर में थी। यानी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों को लेकर चली, लेकिन क्या खूबसूरती के साथ लेकर चली। बट आज हम जो ख़वातीन हैं या मर्द हजरात हैं, हम समझते हैं कि बस इंडिपेंडेंट है तो मर्द का रोब होना चाहिए, औरत इंडिपेंडेंट है तो औरत का रोब होना चाहिए। लेकिन एक मुअज़्ज़ज़, एक पाकीज़ा रिश्ता, इसके जो जिसको ख़तरा लाहक हो रहा है वो है हमारे रिलेशंस, हमारे जो अज़वाजी ज़िंदगी, हमारे जो एक शादीशुदा हमारी लाइफ है, जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, और उसके बाद अगर उनकी औलाद है तो फिर इसका अज़ाला वो भुगतते हैं। तो जनाब, इसी पे बात करेंगे कि इतनी ये जो सारे तमाम तर इश्यूज़ आ रहे हैं, हम इससे निकल कैसे सकते हैं? हमने दुनियावी तमाम जो आसाइशें हैं वो तो हमने अडॉप्ट कर ली, लेकिन जो हमारा दीन इस्लाम हमें तलकीन करता है कि हमने तमाम तर चीज़ों को, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो या फिर पर्सनल हो, हमने किसको किस तरह से लेकर चलना है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें अनफॉर्चुनेटली एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, हमारा जो मीडिया है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। देखिए, तमाम तर चीज़ें जो बनती हैं, टेक्नोलॉजी ईजाद होती है, तो उसके वो क्यों होती है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचे, कुछ मस्बत असरात हैं, बट हमने अपने ऊपर इस कदर उसे हावी कर लिया है कि उसके मनफी असरात हमारे घरों तक, हमारे बेडरूम तक जो है वो पहुंच चुके हैं। तो इस पे भी हम इसको भी साथ ज़रूर टच करेंगे कि सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से हमें जहाँ फ़ायदा लेना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली उसके नुकसानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, स्पेशली हमारी ड्रामा इंडस्ट्री से। तो कैसे निकला जा सके और क्या इसके इशूज़, वजूहात क्या हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। जनाब, हमारे मौजूद मेहमान जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारुफ करवाती हूँ ताकि
جو ایک اتنا بڑا ایشو ہے اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے اس پہ ہم ڈسکشن کر سکیں. سب سے پہلے جو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, یہ جو ایشو ہم نے بتایا ڈیورس کا, اس کا ہماری ذہنی صحت کے ساتھ اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہو جاتا ہے, شادی سے پہلے یا دوران یہ ہماری جو میرج لائف ہے یا پھر ڈیورس کے بعد. تو اس پہ بات کریں گے. کلینکل سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ ہیں جی فرحت زرین صاحبہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. بہت شکریہ فرحت صاحبہ, وقت دیا آپ نے. اور ناظرین, اگلے ہماری جو معزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, ہمارے پروگرامز میں آتی بھی رہتی ہیں, آپ انہیں سنتے رہتے ہیں, بڑے ویلڈ پوائنٹ دیتی ہیں. ایڈوکیٹ ہیں اور قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے اور اس وقت عدالتوں میں کیا یہ جو ہم ڈیورس کی بات کریں کیا ریشو چل رہی ہے اور کیا اس کے کوئی لائے عمل کوئی اس کا حل دیتی ہیں یا کس طرح سے وہاں پہ کیا دیکھنے کو مل رہا ہے, یہ ہم جانیں گے. سعیدہ کشمالہ ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. بہت شکریہ کشمالہ, آپ نے وقت دیا. میں بالکل ٹھیک ہوں. فرحت صاحبہ, آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان میں یہ بڑھتی جو طلاق کی ایک شرح ہے, کیا سمجھتی ہیں وومن, آپ بھی چونکہ ورکنگ لیڈی ہیں, کشمالہ بھی, میں بھی, ہم تینوں اس وقت جو خواتین ہیں ورکنگ ہیں, تو بنیادی آپ بینگ اے وومن ورکنگ لیڈی ہونے کے حیثیت سے کیا سمجھتی ہیں کہ بنیادی وجہ یا وجوہات اس وقت معاشرے میں کیا آ رہی ہیں کہ یہ طلاق کی شرح بڑھتی دکھائی دے رہی؟ دیکھیں, ہم جب شادی کرتے ہیں نا تو ہم ہسبینڈ اور وائف, لڑکا لڑکی دونوں کی بہت ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. دونوں اپنے حساب سے صحیح چلنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں تک میں نے ایکسپیرینس کیا ہے, میں کلینک بھی رن کرتی ہوں, اور بہت سارے ڈپریشن کے ساتھ جو خواتین آتی ہیں وہ جو اس زندگی کا آغاز ہے نا بہت خوبصورتی سے کرتی ہیں. تھرڈ پرسن جب بھی ان دو رشتوں میں آئے گا, وہ کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ, وہ پرابلم کریٹ کرے گا. طلاق جو ہے اس کی سب سے بڑی جو ریزن میں سمجھتی ہوں, مذہب سے دوری, مذہب کو نہ سمجھنا, مس کنسیپٹ کرنا. ہسبینڈ اپنے فرائض کو سامنے رکھتا ہے, وائف اپنے حقوق پہ بیسیکلی ہم بہت جنگ کرتے ہیں, فرائض پہ جنگ نہیں ہوتی ہے اتنی, حقوق ہمارے پورے فرائض سمجھ لیں تو یہ حقوق کا مسئلہ ختم ہو جائے, بالکل ختم ہو جائے. اور اس میں جو تھرڈ پرسن ہے, جیسے سسرال ہے, میکا ہے, یہ بھی بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا. ایک دوسرے سے اوور ایکسپیکٹیشنز, وہ میرے لیے یہ کرے یا وہ میرے لیے یہ کیوں نہیں کیا, کوسچن مارک بہت زیادہ. جوائنٹ فیملی سسٹم میں اسپیشلی یہ پرابلم بہت زیادہ رائز ہوتا ہے, اور ہمارا مذہب ہمیں اس چیز کی تلقین کرتا ہے کہ سنگل دوسری ہم بچی کو اگر بیاہ کے اپنے گھر لا رہے تو ہم ساس بنتے ہیں, جب ہماری بیٹی دوسرے کے گھر جا رہی ہے تو ہماری توقعات کچھ اور ہوتی ہیں. آپ ایک چیز صرف یہ دیکھیں کہ ہم ایک پودا, جب ایک پودے کو دوسرے مٹی میں شفٹ کرتے ہیں تو اس کو بھی پنیری لگا کے, اس کو بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے وہاں پر درخت بننے میں, اور وہ مٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. بالکل. ہمارے ہاں ایکسپیکٹیشنز تو بہت ہیں, ایکسیپٹ کرنے کی ایبلٹی نہیں ہے ابھی, اور انفارچونیٹلی ہمارا کلچر اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہا ہے. سو ریزنز کیا ہیں؟ مینٹل کمپیٹیبلٹی نہ ہونا, ہسبینڈ وائف کا ایک دوسرے سے اوور ایکسپیکٹیشنز, جوائنٹ فیملی سسٹم. اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم یہ بہت زیادہ ایک دوسرے سے توقع جو ہے وہ وابستہ کر لینا کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے. بریک پہ جانا, تو بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ کشمالہ آپ نے کچھ کامنٹس ہمارے سامنے رکھیں کہ بینگ اے ورکنگ لیڈی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ طلاق کی شرح میں جو اضافہ ہو رہا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ نا ایک بہت ملٹی لیئرڈ ایشو ہے. ہم اسے کسی ایک چیز کو پن پوائنٹ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ یہی ہو رہا ہے تو اسی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ہم اکثر یہ بات دیکھتے ہیں کہ ایک تو جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت چینج ہو رہا ہے. پہلے تو خواتین اس مائنڈ سیٹ سے جاتی تھی, ماں باپ بھی کہتے تھے کہ شادی ہو رہی ہے, اب جو ہے ڈولی اٹھ رہی ہے, اب جنازہ تیرا تو سسرال سے اٹھے گا. ایگزیکٹلی. سو ایک تو یہ تھاٹ پروسیس چینج ہوا ہے, جس تھاٹ پروسیس نے کہیں نہ کہیں وومن کو امپاور بھی کیا ہے اپنے لیے وہ ڈیسیجن لینے کے لیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر چیز اپنے پروز اور کونس دونوں کے ساتھ آتی ہے. تو ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اس طرح امپاور ہو رہی ہے تو سم ٹائم ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جلدی کا شکار ہو گئی ہے. تو وہ وہی والی بات کہ وہ ایک بہت ایکسپیکٹیشنز لے کے شادی میں جاتی ہے. اور میں کہیں اس دن دیکھ رہی تھی, ایک ویڈیو کلپ تھا کہ اس میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی ون اوبویسلی, لیکن اس میں ایک خاتون یہ کہہ رہی تھی کہ جی میرا ہسبینڈ رومانٹک نہیں تھا, اس وجہ سے میں نے ڈائیورس لے لی. سو ہماری ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ اور اہم کانا ہو گئی ہے. کہاں سے ہے یہ جو ہم سوشل میڈیا سے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. دراصل اب وہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کا یہ زمانہ آ گیا ہے. ایگزیکٹلی کہ آپ جو ہے نا کہ کوئی کسی کو کون سی ہالیڈے پہ لے کے جا رہا ہے, کون سا پرس لے کے دے رہا ہے. سو وہ چیزیں اتنی میٹیریلسٹک ہو گئی ہیں
کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ریالٹی بیسڈ نہیں رہی. اور جب آپ شادی کر رہے ہوتے ہو اس سے پہلے ایک دوسرے سے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہو, جب زندگی کی ریالٹی آپ کو سٹک کرتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بھائی حقیقت کچھ اور ہی سامنے آتی ہے. کشمالہ مزید بھی اس پہ بات کرتے ہیں. یقیناً ناظرین یہ جو ہم خیالی پلاؤ پکاتے ہیں, ایک خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں, اور جب حقیقت جب آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے وہ تو سپنا تھا, اور جب سپنا ٹوٹتا ہے تو پھر ہمارے رشتے, ہمارے گھر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اس پہ بات کی جائے گی, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں جناب, اس وقت معاشرے میں طلاق کی بڑھتی شرح جو ہے اس پہ ڈسکشن کی جا رہی ہے کہ بیسک اسباب کیا ہیں, وجوہات کیا ہیں, کیوں یہ جو معاملہ, یہ جو ایشو ہے اس وقت معاشرے میں ہمیں یہ پیک پکڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, تو اس کی روک تھام کس طرح سے ممکن ہو سکتی ہے, اسی پہ بات کریں. فرد آپ کی طرف آتی ہوں, جو کہ ہم نفسیاتی پہلو پہ آپ سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جو اس وقت سارا ایک سینیریو ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ ڈیورس کا, کہ ہر دوسرے گھر کی یہ کہانی مل رہی ہے, اور یہ اتنا کامن ہو چکا ہے, اتنا سمپل ہمیں لگتا ہے کہ بس ذرا سی بات ہوئی نہیں, برداشت نہیں کرنا, ڈائریکٹ بات ڈیورس تک پہنچ جاتی ہے. لیکن یہاں میں بنیاد سے بات کرنا چاہوں گی, گھر, والدین, یعنی کہ جہاں بچی اور بچے کی پرورش جو ہے وہ ہوتی ہے, کیا وہاں پہ کمی آ رہی ہے؟ وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ آپ بچے کی یا بچی کی اس طرح سے کاؤنسلنگ نہیں کر پا رہے بچپن سے, جو کہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں؟ میں کلینکل سائیکالوجسٹ کے علاوہ ٹیچ بھی کرتی ہوں, میں کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھاتی ہوں. میں پڑھاتے ہوئے ایک چیز ہمیشہ سوچتی ہوں کہ میتھس, انگلش, اردو, ہر سبجیکٹ کو ہم ٹچ کرتے ہیں. وائی ناٹ میریٹل پرابلمز اور میریٹل ریلیشن شپ, اس چیز کو ہم کیوں نہیں ایڈریس کرتے, یا یہ ہمارے ایک کریکولم کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ تو تربیت تو یہیں سے سٹارٹ ہو گئی نا. آپ ماں کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے, وہ جو چاہے اس کو بنائے, جیسے چاہے ٹرین کرے. جب آپ بچے کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ماں کی عزت اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت, اور بہن یہ اور بہن وہ, تو پھر آپ وائف کے اس آسپیکٹ کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اور یہ بہت زیادہ کامن ہے. سیکنڈلی, اگر ہم اس کو اپنے کلچر میں ایڈ اپ بھی کرتے جائیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, میلز کو ایک اس طرح سے پورٹرے کیا گیا ہے کہ تمہارے بہت حقوق ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وائف کے بہت زیادہ حقوق ہیں, ہسبینڈ کے بھی اسی طرح سے. اور میں کبھی بھی یہی کہا نا کہ ہم ایسا نہیں ہے, یہ اپنی صرف اپنی پاور دیکھتے ہیں کون کتنا کما رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ دونوں کو اپنی اپنی جگہ پہ ٹرینڈ کر سکتے ہیں, کالج لیول پر, یونیورسٹی لیول پر, ٹیچنگ فیکلٹی اس چیز کو لے کر چل سکتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو مجھے لگتا ہے, ماں سب سے بڑی درسگاہ ہے جو اپنے بیٹے کو بہترین ہسبینڈ کے طور پہ ٹرینڈ کر سکتی ہے, وچ لیکس ان آور سوسائٹی. سیکنڈلی, آپ یہ کیوں اتنا بڑھ رہا ہے؟ دیکھیں, یہ بڑھ رہا ہے اس لیے کہ خواتین میں اویئرنیس اب آ گئی ہے. پہلے نہیں تھی. کمپرومائز پہ ایک پورا لیکچر شادی سے پہلے دیا جاتا تھا, صرف لڑکی. وہ جیسے کشمالہ نے کہا نا کہ اب ماں باپ کے گھر سے ڈولی اٹھی ہے تو اب سسرال سے تمہارا جنازہ نکلنا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ گھر کا سربراہ ہے, اس کو آپ ٹرین نہیں کر رہے ہو. آپ گھر کی جو سربراہ نہیں ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں, اور میں ہمیشہ ہسبینڈ کو ایک کنگ کے طور پہ لیتی ہوں کہ وہ گھر کے بادشاہ ہیں اور وہ پرائم منسٹر ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو ہر طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے, اور وہ اتنا ٹرینڈ ہو جاتی ہیں کہ نہ تو ان میں برداشت رہتا ہے, وہ حد سے زیادہ اپنے حقوق مانگتی ہیں, زیادہ ٹرینڈ ہو جاتی ہے, اوور ٹریننگ ہو گئی نا. اب وہ ہسبینڈ بیچارہ, اس کو ایک یا تو بہت ایکسٹریم میں بتایا جاتا ہے کہ تم بہت بڑی چیز ہو, حالانکہ وہ بڑی چیز اس لیے ہے کہ ان پر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں, حد سے زیادہ نان و نفقہ ان کے ذمے ہے, جو کہ بہت مشکل ہے. ہم تینوں یہاں پہ جابس میں ہیں, ہمیں پتا ہے, ہمیں پتا ہے کہ کتنا کمانا کتنا مشکل ہے. تو ہسبینڈ جو کما کے لا رہا ہے, یعنی کہ ٹریننگ نا, ایک میں اس کو پنجابی میں کہتی ہوں کچ مچولا جا بج گیا. تو وہ گچمچ سی جب ہوتی ہے نا تو پھر ٹریننگ کہاں پر ہے؟ تو ٹریننگ نہیں ہو رہی ہے. ہاں, ہمیں دونوں کو اپنی اپنی جگہ پہ, جہاں ہم یہ بتاتے ہیں, میرا بیٹا ہے, میں اس کو اب سے 8-9 میں تھا تو میں نے یہ بتانا شروع کیا کہ تم ایک اچھے ہسبینڈ کیسے بن سکتے ہو. یہ ضروری ہے. ماں کی اب جوائنٹ فیملی میں کیا ہو رہا ہے, وہ یہی تو ہو رہا ہے کہ ایک طرف کو ہم ٹچ کرتے ہیں, دوسری طرف ہم اسلام کو ٹچ نہیں کرتے. یہی بنیادی جو چیزیں ہیں اس پہ ہم زیادہ فوکس کیے ہیں. کشمالہ آپ بتائیے گا, عدالتوں میں بہت
ایک یہ رش دیکھنے کو مل رہا ہے خلا کے کیسز, ڈیورسز, یا پھر کورٹ میرجز, بڑے شوق سے لوگ لو میرج کا ایک سلسلہ, اور اس کے بعد اس کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ بہت ہی خطرناک قسم کا. تو ہمارا لا اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا, جب ڈائیورس تو از ویری کلیئر کہ آپ نے ایک بار پروناؤنس کر دی تو اس میں تو آپ کو ایک اس پروسیس سے گزرنا نہیں پڑتا. یوزلی جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں جب وومن خلا کے لیے فائل کرتی ہے, اور خلا کے لیے فائل کرنے کے بعد وہاں پہ ریکنسائلیشن کا پیریڈ ہوتا ہے, یعنی کورٹ آپ کو ٹائم دیتا ہے کہ آپ لوگ آپس میں میاں بیوی دونوں کو سامنے بٹھاتے ہیں کہ آپ لوگ بیٹھیں اور مصالحت کر لیں. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب مصالحت کی پوائنٹ آتا ہے تو خواتین کی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں, جیسے یہ کہ مجھے الگ گھر دے دیں. تو ایک کیس میں جیسے جج صاحب نے کہا کہ بھئی وہ اتنا کماتا ہی نہیں ہے, وہ آپ کو کیسے الگ کر دے, تو اس نے کہا کہ اچھا جو گھر کا اوپر والا پورشن ہے مجھے صرف اس میں الگ کر دیا جائے. جج صاحب نے کہا جائز, اس کی جو ریکویسٹ ہے یا ڈیمانڈ ہے وہ جائز ہے, کیونکہ جب ہم ریلیجن کی بات بھی کریں تو بیسیکلی اسلام میں بھی یہ چیز ون سینٹر ہوم کی ہے. یہ تو جو ہمارا ایک سب کانٹیننٹ کا معاشرہ ہے اس میں جو ہے وہ جوائنٹ فیملیز ہیں, بیسیکلی جو ون یونٹ ہومز ہیں جب ہم ریلیجن کی بات کریں, کیونکہ ریلیجن جو ہے وہ پھر آپ کا جو ہے وہ دیور سے جیٹ سے پردے کی بات آتی ہے, تو اس لیے وہاں پہ کانسیپٹ ون یونٹ ہوم کا ہے. تو ان کے اوپر جب انہیں یہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اسے پورشن الگ کر دیتا ہوں, تو دے وینٹ بیک ٹوگیدر. سو بہت سارے کیسز میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ریکنسائلیشن کا پیریڈ آتا ہے وہ شاید وہ بات ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. اور جس طرح سے آپ نے بات کی تو کووڈ کے دوران جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ دونوں چیزوں کی ہائپ ہو رہی تھی. ہمارے پاس جو ہے وہ جو لوگ لو میرج کرنے آ رہے تھے وہ بھی بہت تعداد بڑھ گئی تھی, اور جو ڈائیورسز لے رہے تھے وہ بھی تعداد بڑھ گئی تھی. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ایکچولی ایک دم سے ریشو اتنی یہ ہو کیا رہا ہے. وہ تو ایک طرف سمجھ آ رہی تھی کہ اب جب میاں بھی گھر بیٹھ گیا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جب اسپینڈ کرنے لگے تو پتہ چلا, ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملا ہے, تو اب برداشت نہیں ہو رہے. برداشت نہیں. لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اس ٹائم جو ہے کیونکہ شاید سوشل میڈیا کے بہت زیادہ ابھرا کووڈ کے دوران, تو وہ بچے جو ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو کبھی زندگی میں ملے نہیں. میں نے ایسے کیسز دیکھے کہ وہ جب کورٹ میرج کرنے آ رہے ہیں تب وہ پہلی بار مل رہے ہیں, اور وہ اپنے ماں باپ کو انوالو ظاہری بات ہے اس میں نہیں کر رہے, اور اس کے بعد آ کے شادیاں کرے, اور پھر ان شادیوں کا کیا انجام ہوگا, کیونکہ وہ آپ ایک خیالی دنیا میں ہوتے ہو. ظاہر ہے نا, آپ سپنوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں, آپ کی وہ بڑی خوبصورت ہے, اور جب آنکھیں کھلی سپنا ٹوٹا تو آپ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا. بالکل, وہ جب تک آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کو ریلز شیئر کر کے پیار کا اظہار کر رہے ہو تب تک وہ بہت آپ کو چیزیں اچھی لگتی ہے. جب ریالٹی میں آتے ہیں تو وہ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی کھانا بھی بنانا پڑے گا اور کما کے بھی لانا پڑے گا, کرنے ہیں, کپڑے بھی دھونے ہیں, تو پھر وہ نہیں کام چلتا. اچھا مزید فرق اس پہ بات سے بریک لینی ہے, بریک کے بعد مزید ڈسکشن کرتے ہیں. یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے اور اس پہ بات کرنا انتہائی ضروری ہے کہ باقی تمام تر چیزوں میں کاؤنسلنگ ہوتی ہے, لیکن جب آپ نے ایک شادی کے بندھن میں بننا ہے تو لڑکی لڑکے کی کاؤنسلنگ کیوں نہیں کی جا رہی, اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت معاشرے میں طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کی بیسک بنیادی وجوہات کیا ہیں, اس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. ہم نے بریک میں کافی حد تک جو ہے اپنے مہمانوں کے ساتھ ہم نے ڈسکشن کی آف دا ریکارڈ, بہت سارے ایسے اہم پہلو اہم پوائنٹس ہیں جن پہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے, کیونکہ ٹاپک ہی بہت وسیع ہے اور یقیناً اس پہ بات کرنا, اویئرنیس کریٹ کرنا نہایت ہی ضروری ہے. اور ہر انسان چاہتا ہے فرد کہ اس کی جو میرج لائف ہے وہ ایک خوبصورت اچھی گزرے, جو اس کی ایک توقعات جو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں, ہر عورت کی ایک خواہش ہوتی ہے, اور مرد کی بھی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, کہ اسے ایک اچھی بیوی ملے, اور بیوی کی ہوتی ہے کہ ایک اچھا شوہر ملے جو اس کا خیال رکھے, کیئر کرے. لیکن اس وقت ہماری یہ جو توقعات ہیں, جو ہماری خواہشات ہیں, وہ تھوڑی سی چینج ہو چکی ہیں. یعنی کہ ہم جو ایک ذہنی سکون چاہتے ہیں, کیئر, پیار کے دو بول, اس طرح کی جو چیزیں تھیں یہ بدل چکی ہیں چیزوں میں. اب ہمیں سکون مل رہا ہے, لگژری گاڑی ہو جائے, گھر لے دے, شاپنگ پہ لے کے جائے, برانڈڈ چیزیں لے کے دے, لائک اس طرح کی جب آپ کی زندگی میں چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں, خواہشات ایڈ ہو جاتی ہیں, تو نفسیاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں اس رشتے کا جو انجام ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, اگر ہم لگژریز کی بات کریں گے تو اس کا انجام بڑا سمپل سا ہوگا, اینڈ ہے,
اور تو کچھ نہیں ہے, یعنی ختم, ریکنسائل بھی نہیں ہے. لیکن جو میرا ایکسپیرینس مجھے بتاتا ہے, میں کلینکس بھی کرتی ہوں, آپ کو میں نے بتایا, وہاں پہ دونوں یعنی وائفس کو میں نے کم دیکھا ہے فیمیل سائڈ پہ کہ وہ پیسے کی ڈیمانڈ زیادہ کر رہی ہیں, لیکن اور مرد بھی اسی طرح. مجھے پتہ نہیں ایسا کیوں فیل ہوتا ہے, میں نے ڈفرینٹ لیولس پہ ان چیزوں کو دیکھا ہے. دونوں ہی کہیں نہ کہیں محبت اور سکون چاہتے ہیں. پیسہ بات کی بات ہے, پیسہ آتا ہے, فائنانس بھی میٹر کرتا ہے, نو ڈاؤٹ میٹر کرتا ہے, بالکل ڈینائی نہیں کر رہے, ایک حد تک ضرورت ہے, یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے پرابلم میں. لیکن دونوں طرف سے مجھے لگتا ہے کہ دونوں ہی چاہتے ہیں. وائف اسپیشلی دیکھیں, جب آپ شادی ہو کے آتے ہیں, وائف اسپیشلی پورے گھر کو چھوڑ کے ایک شخص اور ایک لڑکے کے جیسے وہ جانتی بھی نہ ہو, ایگزیکٹلی اس پر آ رہی ہے کہ یار یہ ہے میرے باپ اور بھائی کے بعد جو میرا پوری طرح خیال رکھے گا, اور یہ ایکسپیکٹیشن اس کی صحیح ہے, یہ ہر لڑکی کی ایکسپیکٹیشن ہے. تو مرد کو چاہیے کہ وہ اس ایکسپیکٹیشن کو پورا کرے. باپ اور بھائی جو جتنا اس کا خیال رکھتے تھے, آپ ایک ہسبینڈ کے طور پہ, یعنی باپ اس کو پکڑاتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے, اب آپ میرے بعد اب آپ اس کا خیال رکھیں. یہ اتنی بڑی بات ہے مجھے لگتا ہے, اس کے بعد تو کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی. جہیز کہاں گیا, کوئی دوسری بات ہی نہیں ہو سکتی. جہیز کہاں گیا, وہ اس کی کیا اہمیت ہے. بہت زیادہ جن بچیوں کو جہیز دیے جاتے ہیں ان کو دوسرے تیسرے مہینے بھی ڈیورس ہو جاتی ہے, خلا ہو جاتا ہے. سو یہ چیزیں یہ میٹر نہیں کرتی, میٹر کرتی ہے محبت, سکون, احساس, اور دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے. بہت میں بس یہی ریکویسٹ کروں گی کہ تیسرا جو تھرڈ پرسن ہے نا, وہ بیچ میں سے نکل جائے. دونوں میاں بیوی کو خوش رہنے دیں. جو مجھے لگتا ہے تھرڈ پرسن کوئی بھی ہے میرے نزدیک, میکا بھی ہو سکتا ہے, سسرال بھی ہو سکتا ہے, دونوں طرف ہو سکتا ہے, دوست ہو سکتے ہیں, بالکل. تو آپ دونوں کو محبت سے رہنے دیں, یہ میٹر کرتا ہے. اتنا زیادہ ڈپریشن میں, اچھا ہم بات کریں گے نا کہ ڈپریشن صرف خواتین کو ہے, نہیں, مرد حضرات جب ڈیورس دیتے ہیں تو وہ بڑی دیر سے بھولتے ہیں. یہ بھی آپ کو میں بتا دوں, یہ نہیں ہوتا کہ صرف خواتین ہی ڈیورس کے بعد بہت ڈپریشن میں جاتی ہیں. مردوں کو میں نے بہت زیادہ اس گلٹ میں دیکھا ہے, اس اذیت میں دیکھا ہے کہ ہمیں لگتا ہے نا کہ مرد کو تو فرق ہی نہیں پڑتا. نہیں, بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. یہ میٹر کرتا ہے ہسبینڈ کے لیے بھی جتنا وائف کے لیے میٹر کرتا ہے. خواتین میں ڈپریشن کی تھوڑا مطلب ان کی ریزنز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, لیکن مردوں پہ بھی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ ہم پیسے سے نکل کے صرف ایک دوسرے کے ساتھ کی بات کریں, یقیناً تو ہی اس رشتے کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. کشمال آپ چونکہ ایڈوکیٹ ہیں, بتائیں ناظرین کو کہ تجویز دیں. دیکھیے یہ رشتہ بڑا خوبصورت ہے, اللہ پاک کا پسندیدہ رشتہ ہے, اور یہ بہت ہی پاکیزہ بندھن ہے, اور ایک دوسرے کا احساس ہونا, چھوٹی موٹی تلخیاں چلتی رہتی ہیں, زندگی کا حصہ ہے, اور اس سے آپ کا پیار اور بڑھتا ہے, آپ کے رشتے میں اور زیادہ خوبصورتی آتی ہے, نہ کہ آپ دل برداشتہ ہو کہ اور آپ ایک ہی آپ سولوشن ڈھونڈے اور وہ ہے طلاق. تو تجویز دیں کہ کیسے اس شرح کو ہم کم کریں, یہ طلاق جیسی ایک لعنت کو اپنے معاشرے سے ہم نکال پھینکیں. اچھا, بالکل جیسے آپ نے کہا کہ مسائل چھوٹی موٹی بات چیت آپس میں ہو جاتی ہے, بہن بھائیوں کی بھی ہو جاتی ہے. کبھی ہمارے ماں باپ بھی ڈانٹ دیتے ہیں تو ہم برداشت کر لیتے ہیں, لیکن پھر جب انہیں چھوڑ کے تو نہیں جاتے. ایگزیکٹلی. اب لیکن بات یہ ہے کہ وہی ڈانٹ اگر ہمیں ساس ڈانٹ دیتی ہے تو پھر ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو میرے خیال سے ایک برداشت لانا تھوڑی سی, اور دوسرا ہم شکایت لگاتے ہیں اپنی ماں کو, میری ساس نے یہ بول دیا, اس نے ایسا کر دیا, اور ماں کان بھرتی ہے کہ تم اس کے ساتھ یہ کرو وہ کرو, تو وہ چیزیں نا بہت بڑھ جاتی ہیں. تو وہی چیزیں اگر ہم آپس میں بیٹھ کر ان پر بات کر لیں تو وہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. جب آپ نے کورٹ میں آنا ہے اور ریکنسائلیشن کے پیریڈ میں بات کرنی ہے تو اس سے پہلے ہی ہم بات کیوں نہیں کر لیتے. ہم اس سے پہلے ہی اگر بات آپس میں کر لیں, مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھار ہم نے جو اپنے ذہن میں صرف ایک بنایا ہوا ہے نا کہ یہ رسپیکٹ ہے کہ ہم نے بولنا نہیں ہے آگے سے, اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اگلے بندے کو بٹھائیں اور انہیں کہیں میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں لیکن اس بات سے مجھے تکلیف ہوئی ہے, چلیے آرام سے بیٹھ کے حل نکال سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہم نے بات کرنا چھوڑ دیا ہے نا, یہ بات کرنا چھوڑنا ہمیں پھر ڈپریشن کی طرف بھی لے کے جاتا ہے, یہ ہمارے رشتوں کو خراب بھی کرتا ہے. اسی بات میں نا پیغام ایڈ کر دیں چونکہ ٹائم بالکل شارٹ ہے. میرے خیال سے میں یہی کہوں گی کہ اپنے رشتوں کو اہمیت دیں, اور ان کو اہمیت دینے کے لیے یہی ضروری ہے کہ ان پر بات چیت کریں اور ہمیشہ ان کو چھوڑنے کی بجائے ان پر کام کرنے کی کوشش کریں. بالکل بالکل. فرحت آپ کیا پیغام دیں گے؟ اسپیشلی میں کہوں گی کہ ذرا میڈیا اور یہ ڈرامہ انڈسٹری کو تھوڑا سا مد نظر رکھتے ہوئے پیغام ہے کہ
ہم بات بھی کرتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن بات کرتے ہیں اس سے نہیں کرتے جس سے کرنی ہوتی ہے. ہم بات کرتے ہیں اپنے اماں سے اور محلے سے، ایسے ہی ہے. ڈائریکٹ کمیونیکیشن میٹرز ا لاٹ. آپ ڈائریکٹ جس سے پرابلم ہے، آپ لائف میں ایک چیز سیکھ لیں کہ جس سے مسئلہ ہے اسی سے بات کریں، تھرڈ پرسن کو آنے ہی نہ دیں. یہ تیسرا جو شخص ہے جو تھرڈ پرسن ہے، میرا اسی پر فوکس ہے کہ وہ بیچ میں نہیں آنا چاہیے. سو ڈائریکٹ کمیونیکیشن کریں اور اسلام کو دونوں سائڈ سے پڑھیں، صرف ہسبینڈ یا وائف کے لیے نہیں، دونوں سائڈ سے اوور آل دیکھنا ضروری ہے. بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا وقت. آپ نے یقیناً ناظرین ٹاپک تو بہت وسیع ہے اس میں اور بہت کچھ تھا جو ہم آج ڈسکس کر سکتے تھے، لیکن ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پوائنٹ کچھ پہلو آپ لوگوں کے سامنے رکھے، اگر اسی پہ ہم کام کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیں یہ جو اتنا خوبصورت رشتہ ہے یہ اور زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے. اور اس کی جو خوبصورتی جب آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا، جب آپ واقعی میں اسے فیل کریں گے تو لگے گا کہ واقعی کتنا پاکیزہ اور کتنا احساس والا رشتہ ہے. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے اس خوبصورت رشتے کو اور خوبصورت بنانا ہے، اسے بچانا ہے، یا پھر اسے معاشرے کی ان تلخیوں کی نظر کرنا ہے. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سوچئے گا ضرور. اسی سوال کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.